हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रौनक अंसारी स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर उर्दू का यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा है उर्दू तर्जुमा निगारी में जामिया उस्मानिया की खिदमत। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया का उर्दू तर्जुमा निगारी में उसके क्या उसूल व ज़वाबित हैं और उसका क्या उसमें रोल अदा किया गया है। तो आज हम इसमें देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर का उर्दू तर्जुमा का यूनिट नंबर 3। और इससे पहले कि हमने वीडियोस में यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा डिटेल्ड बाय कवर किया हुआ है, जो कि हाथ से बनाया हुआ हमारा नोट्स है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा हमारे चैनल पर। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। और आपको इसमें बीए थर्ड सेमेस्टर का पूरा डिटेल्ड बाय सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपको कहीं से भी और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ नोट्स है हमारा जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यूनिट नंबर 3 हमारी ये है। इसके बाद हम पूरा यूनिट नंबर 8 तक अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे अभी देखेंगे दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया। इसका पुराना नाम था, लेकिन अब इसको सिर्फ जामिया उस्मानिया के नाम से जाना जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया का पहले इसका नाम दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया ही था, लेकिन इसके 1 साल के बाद इसका नाम बदल कर सिर्फ जामिया उस्मानिया रख दिया गया था। दारुत तर्जुमा का क़याम 16 सितंबर 1917 ईस्वी में हैदराबाद की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी की तरह कायम किया गया था और इसको मीर उस्मान अली आसिफ़ ने कायम किया था, जो कि दक्कन के सल्तनत आसिफ़िया के आखिरी नवाब शेर उस्मान अली ख़ान आसिफ़ थे। और इस कॉलेज का क़याम अंजुमन तलबा क़दीम दारुल उलूम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की दरख्वास्त पर ये यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया था। अब ये पॉइंट्स हैं जो कि दारुत तर्जुमा का क़याम इसलिए जामिया उस्मानिया से पहले अमल में लाया गया ताकि इसके तहत दुनिया भर की जदीद अलूम की अहम किताबें उर्दू में मुंतकिल की जाएँ जो तालीम में मदद दें। रफ़ाक़त अली शाहिद ने अपनी किताब तहक़ीक़ शनाशी में दारुत तर्जुमा निकात की सूरत में लिखा है। दारुत तर्जुमा से साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कानून और उमरानियात की किताबें अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू ज़बान में तर्जुमा करके शाया करने का मंसूबा बनाया गया है। दारुत तर्जुमा में आर्टिस्ट के तमाम मज़ामीन के लिए सबसे पहले एक मुतरजिम का नफ़रद किया। साइंस में ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ शाखों के लिए 2 मुतरजमीन मुकर्रर किए गए। दारुत तर्जुमा में सबसे पहले नाज़िम मौलवी अब्दुल हक मुकर्रर हुए। आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि दारुत तर्जुमा में सबसे पहले नाज़िम कौन मुकर्रर हुए थे, तो वो थे मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक ने अपनी 4 कमेटियाँ बनाई थी और उनके लिए अलग अलग लोगों का इंतखाब किया गया था। ये सारी हैं कमेटियाँ यहाँ पर जो कि बनाई गई थी दारुत तर्जुमा के अंदर, जो कि तर्जुमा करती थी सभी किताबों का। ये है पहला निसाब कमेटी। इस कमेटी का क़याम 1917 में हुआ और इसमें शामिल अरकान की तादाद 11 थी। ये कमेटी किताबों का इंतखाब करके मुतरजमीन को देती थी। अकबर हैदरी इस कमेटी के चेयरमैन थे और इसके अलावा रास मसूद का नाम भी अहम है। तो आप लोगों को ये याद रखना होगा कि निसाब कमेटी कब क़याम में आई थी, तो 1917 ईस्वी को क़याम में आई थी। और इसमें अरकान की तादाद कितनी थी, तो वो 11 थी। और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो अकबर हैदरी थे इस कमेटी के चेयरमैन। अब दूसरा हमारा आता है इंतज़ामी कमेटी। ये कमेटी 1918 ईस्वी में कायम की गई थी। इसका मकसद मुतनाज़ा मसाइल को सुलझाने और
اس کا حل پیش کرنا تھا۔ حبیب الرحمن خان شیروانی اس کمیٹی کے صدر تھے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ظفر علی خان، ناظم طباطبائی، مولوی صفی الدین وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اب آتا ہے تیسرے نمبر پر ہماری انجینئرنگ کمیٹی۔ اس کمیٹی کے صدر عبدالرحمن خان تھے اور اس کے ساتھ پروفیسر سمیع اللہ مسٹر گیڑگل پیش رہے۔ واضح اصطلاحات کمیٹی، جو کہ واضح مطلب کہ کسی علم سے متعلق ایک زبان میں کوئی لفظ موجود ہو، دوسری زبان میں اسی لفظ کے لیے نیا لفظ واضح کرنے کو اصطلاح واضح کرنا کہتے ہیں۔ اردو میں اصطلاحات واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے مجلس واضح اصطلاحات دارالترجمہ حیدرآباد کے تحت قائم کی گئی تھی۔ دارالترجمہ کے واضح اصطلاحات کمیٹی کی پہلی مجلس 1918 میں ہوئی تھی اور آخری مجلس 1946 عیسوی کو منعقد ہوئی تھی۔ دارالترجمہ مجلس واضح اصطلاحات کے ذریعے انجینئرنگ، میڈیسن، قانون، سائنس اور علوم عمرانیان کے تقریباً 91,000 اصطلاحات اردو میں تیار کی گئی تھیں۔ دارالترجمہ کی 12 متفرق مجلسوں نے 32 علوم و فنون کی نئی اصطلاحات مرتب کی ہیں۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ دارالترجمہ کتنے قسم کا ہوتا ہے۔ تو دارالترجمہ ہمارا جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہمہ وقتی مترجمین، ایک جزو و فنی مترجمین، ایک واضعی مترجمین۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ، اس کی مقصد کیا تھی، اس کی خدمات کون کون سے اس میں کی گئی تھی اور اس کے اہم کارنامے انجام دینے والی شخصیت کون کون سی تھی۔ تو پہلے ہے ہمارا اردو زبان کو یونیورسٹی کے لیے ذریعہ تعلیم بنانا، اور تو یہ اس کی خدمات تھی۔ یونیورسٹی کے نصاب اور علوم کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کو مولوی عبدالحق پہلے ناظم تھے، ترجمہ نگاری کے شہ سوار تھے۔ اور دوسرا ہے اردو زبان کی بنیادی کو مضبوط کرنے کے لیے کتابوں کا ترجمہ کرنا، ہندوستانی عوام کو بیرونی ممالک کے علوم فنون سے جوڑنا، جدید سائنسی کتب کا فروغ اردو زبان میں ہو سکتا ہے۔ نظم طباطبائی اہم کارنامے جو انجام دیے گئے تھے اس شخصیت کے دوران وہ تھے مولوی عبدالحق، جو کہ پہلے ناظم تھے، ترجمہ نگاری کے شہ سوار تھے اور نظم طباطبائی کا اس میں بہت اہم کردار ادا کیا گیا ہے۔ مولوی عبداللہ عمادی کام عربی فارسی کتابوں کا ترجمہ کرنا تھا، ان کا کام تھا عربی فارسی کتابوں کا ترجمہ کرنا۔ اور سید ابراہیم، سید معیز الدین عبدالحلیم شرر، یہ تصنیف تاریخ اسلام ان کی تصنیف ہے۔ مولوی حمید احمد، محی الدین سلیم، الیاس بغری، نظام الدین، ایشور ناتھ لڑیا۔ یہ دارالترجمہ جو اب جامعہ عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو 16 ستمبر 1917 میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں آگ 18 اگست 1955 میں لگا دی گئی تھی۔ اس یونیورسٹی میں 18 اگست 1955 میں آگ لگا دی گئی تھی، جس سے کہ یہاں پہ موجود ساری کتابیں جو تھی وہ جل کر ختم ہو گئی تھی۔ اور پھر دارالترجمہ اور جامعہ عثمانیہ سے متعلق چند معلومات جو ہیں وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس سے متعلق چند معلومات کیا کیا ہیں۔ تو یہ ہے پہلا پوائنٹ ہمارا، دارالترجمہ کی عمارت میں آگ 18 اگست 1955 میں لگی تھی، جس کی وجہ سے اس کی اکثر کتابیں جل گئی تھیں۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے اردو کو تعلیمی سطح پر رائج کرنے کا تجربہ سب سے پہلے جامعہ عثمانیہ میں کیا گیا تھا۔ تیسرا نمبر پوائنٹ ہمارا ہے جامعہ عثمانیہ اپنے وقت کی واحد اور پہلی یونیورسٹی تھی جس میں
انٹرمیڈیٹ سے لے کر MA کی سطح تک ایک میڈیکل، انجینئرنگ، قانون اور سائنسی علوم اردو میں دی جاتی تھی۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا دارالترجمہ سے وابستہ آخری ادیب پروفیسر محمد مجیب ہیں اور ان کی کتاب تاریخ و تمدن ہند کو دارالترجمہ کی آخری اشاعت کا شرف حاصل ہے۔ دارالترجمہ یونیورسٹی کا نظام 1917 حیدرآباد میں بنیاد رکھا اور 1924 میں یہ یونیورسٹی بن کر تیار ہو گئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ اور اب ہم دیکھیں گے جامعہ عثمانیہ کے مقصد کیا تھے۔ جامعہ عثمانیہ کے مقاصد کو درجہ ذیل نکات کی صورت میں لکھا ہے۔ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا مغربی زبانوں میں علوم و فنوں کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کرنا تاکہ علوم و فنوں کی اردو میں تدریس کے لیے نصابی کتب کی ضرورت پوری ہو سکے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا اردو ترجمہ کرائی جانے والی کتب کی اشاعت کا اہتمام کرنا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مغربی زبانوں میں علوم و فنوں کی بلند پایہ کتابوں کا ترجمہ محض اس لیے نہیں کرایا جائے کہ تاکہ نصابی ضروریات پوری ہو سکیں، بلکہ ان کتب کے اردو ترجموں سے اردو ادب میں جدید علوم کی کتب کا اضافہ کرنا بھی مقصود تھا۔ اب یہاں سے ہمارا چوتھا نمبر پوائنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ہے زبان و بیان کے اعتبار سے علوم جدیدیہ کی کتب کو ادبی معیار کے عین مطابق پیش کرنا تاکہ اردو زبان کی ہمگیریت اور اہمیت واضح ہو سکے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے مقدمات عبدالحق میں دارالترجمہ کے مقاصد ان تمام الفاظ میں بیان کیے ہیں، اس لیے سر رشتے کا کام صرف یہی نہ ہوگا، اگرچہ کہ یہ اس کا فرض اولین ہے کہ وہ نصاب تعلیم کی کتابیں تیار کرے، بلکہ اس کے علاوہ ہر علم سے متعید اور کثرت کے کتابیں تالیف و ترجمہ کروائے تاکہ لوگوں میں علم کا شوق بڑھے، ملک میں روشنی پھیلے، خیالات و قلوب پر اثر پیدا ہو، جہالت کا ازالہ ہو۔ اردو تحقیق کے لیے خدمات۔ اب ہم دیکھیں گے اردو تحقیق کے لیے اس دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کی خدمات کیا تھیں۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں انگریزی اردو اصطلاحات کے سلسلے میں جو خدائے قدر خدمات انجام دی گئی ہیں وہ اردو تحقیق کے لیے جامعہ عثمانیہ کے خدمات میں شمار پیش ہوتی ہیں۔ یہ اصطلاحات دارالترجمہ کی مجلس واضح اصطلاحات نے تیار کی تھی۔ ان کی اور اردو تحقیق سے متعلق دیگر کتابوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پہلا ہے ہمارا مجموعہ اصطلاحات تدریسات، دوسرا ہے اصطلاحات ریاضیات، تیسرا ہے اصطلاحات علم حیات، چوتھا ہے اصطلاحات طب، پانچواں ہے فرہنگ اصطلاحات کیمیا، چھٹا ہے فرہنگ اصطلاحات طبیعیات، ساتواں ہمارا جو ہے وہ ہے نثری اصطلاحات۔ اب ہم دیکھیں گے دیگر کتب جو کہ اس کے اندر دیگر کتب ہوئے ہیں اور جو اس دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کے اندر جنہوں نے اپنا وہ بطور تقریر کیا ہے ان سبھی کے بارے میں دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے دیگر کتب۔ امپیریل گیزٹ آف انڈیا یعنی کہ شمالی اور جنوبی ہند کے ہندو خاندان، تاریخ فرشتہ، چار مجلس، تیسرا ہے ہمارا سیاسی تاریخ ہند، چوتھا ہے تاریخ دکن۔ اس دور میں جن علماء نے اپنے خون جگر سے گلشن اردو کی آبیادی کی ہے ان میں مولانا عبدالمجید باری، مرزا محمد ہادی رسوا، مولانا عبدالباری، ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم، نواب معشوق یار جنگ، محمد الیاس غزنی، مناظر احسن گیلانی، ڈاکٹر حسین خان، عبدالحلیم سرر لکھنوی وغیرہ اہم ہیں۔
نظام حیدرآباد نے ان علماء کی خدمات حاصل کر کے سرشتہ تالیف و ترجمہ میں علمی کام شروع کروایا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم عرصے میں دارالترجمہ نے یورپ کی بہترین علمی و فنی کتب اردو میں منتقل کر دیے ہیں۔ 1918 میں عثمانیہ یونیورسٹی کا افتتاح ہوا اور ارد گرد کی کئی عمارتیں یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کے لیے کرائے پر حاصل کی گئیں۔ اردو دوسرے دن سے باقاعدہ تعلیم کا آغاز ہوا۔ ویسے دہلی کالج میں بھی ترجمے کا کام ہو چکا تھا۔ دارالترجمہ کی 33 سال کارکردگی میں جن 7 لوگوں نے بطور ناظم تقرر ہوا تھا ان کے نام حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے مولوی عبدالحق، دوسرا ہے مولوی سید معیز الدین، تیسرا ہے مولوی حمید احمد انصاری، چوتھا ہے مولوی محمد عنایت اللہ، پانچواں ہے مولوی محمد الیاس بزنی، چھٹا ہے ڈاکٹر نظام الدین اور ساتواں ہے ایشور ناتھ ٹوپا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں تاکہ ان سبھی کو بھی پرووائڈ ہو سکے یہ نوٹس۔ اور اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر 4 جو کہ ہمارا ہے اردو سے انگریزی اور انگریزی سے اردو، اردو سے ہندی اور ہندی سے اردو ترجمہ کا مشق۔ اس مشق کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اس کے اندر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جیسے پیپرز جو ہوتے ہیں وہ پیپرز میں ایک پیرا آتا ہے جو کہ ہندی میں دیا ہوتا ہے، ہندی سے اس کو اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، یا پھر دوسرا پیرا آتا ہے وہ انگلش میں دیا ہوتا ہے اور اسے انگلش سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ پیرا آپ کا ایک نہ ایک آتا ضرور سے ہے ایگزام میں، تو آپ لوگوں کو یہ ترجمہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔